साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 8 मई है, 25 रमजान मुबारक है और हफ्ते का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा आज का मौज़ू बहुत ही अहम है क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इस माह मुबारक के अय्याम हमसे जुदा हो रहे हैं और हमारे पास जो है वो मज़ीद जो है वो तौबा करने का और अपनी तरफ सोचने का, उन बुज़ुर्ग तरीन गुनाहों का जो हमारे काँधों पे पड़े रहते हैं और हमारी दुआओं को मुस्तजाब नहीं होने देते, उनसे खलासी करने का, उनसे जान छुड़ाने के लहज़ात जो है तेज़ी से हमारे हाथ से जा रहे हैं। तो हमारा आज का मौज़ू भी गुनाह रहेगा और इसके ऊपर हम मुख्तलिफ जहतों के साथ गुफ्तगू करेंगे और इस बेहतरीन मौज़ू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिज़वी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु जज़ाकल्लाह अअमालकुम इंशाअल्लाह व जज़ाकल्लाह सयामकुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जैसे कि अभी हमने अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारा आज का मौज़ू गुनाह रहेगा और इसको मुख्तलिफ जहतों के साथ देखेंगे कि गुनाह अगर इंसान के नामा-ए-अमाल में रह जाए तो उसके क्या असरात इंसानी ज़िंदगी के ऊपर मुरत्तब होते हैं और आखिरत में उसके असरात क्या कुछ मुरत्तब होने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। क़िबला थोड़ी-सी तमीदी गुफ्तगू हो जाए कि लोग माह मुबारक रमज़ान में तक़वे की तरफ, परहेज़गारी की तरफ, इबादत की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो माइल होते हैं और बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं। मगर जैसे ही माह मुबारक जुदा होता है और अमूमन देखा ही गया है कि नमाज़ ईद के बाद से ही फ़ौरन जो है वो गैर इस्लामी, गैर शरई उमूर का इर्तिकाब किया जाता है और गुनाह की तरफ वापस पलट जाया जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि इस माह में जो हम ज़ख़ीरा कर रहे हैं, इस तक़वे को, इन इबादत को, इस परवरदिगार की खुशनुदी को, ये हमारे हाथ से ना जाए, इस पर अमल होता रहे और जो है वो जो हमारे क़ल्ब के अंदर नूरानियत भरी है, उससे हम जो है वो अगले माह मुबारक तक जो है वो ज़िंदगी को कुरानी उसलूब के साथ गुज़ारते हुए आगे बढ़ें। क्या कुछ करें? औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुशाहिदीन, मुस्तमिईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सुना। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल फ़ी हाज़ा अश-शहरिल फ़ज़ील वल अज़ीम। खुदा सबको सलामत रखे। यकीनन ये अज़ीम व बाबरकत महीना बशर को अपने रब से, खालिक से, महबूब से, मसजूद से करीब तर करने के लिए है। और यकीनन वो अफराद जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपनी रूहानियत के साथ महबूब से, मसजूद से सही मानों में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो बहुत तेज़ी से रमज़ान के बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने मसजूद के साथ। तो ज़रूरत इस बात की है कि वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि जो रमज़ान का एक्चुअल महीना है, ये स्पिरिचुअलिटी के तमाम टूल्स को एक्टिव करने के लिए है। अब हमें ये सोचना सुभान है अल्लाह। कि फ्यू डेज सिर्फ रिमेनिंग है और बहुत कम दिन बाकी हैं। इतने कम दिन में हमारे जो स्पिरिचुअलिटी के टूल्स हैं, इथिकल टूल्स हैं, ह्यूमैनिटी के टूल्स हैं, वो सब एक्टिव हो गए हैं या अभी तक एक्टिव नहीं हो पाए हैं। नहीं। जिस तरीके से हम एक गाड़ी को ले जाते हैं चेकअप के लिए और उसका सारा चेकअप होता है कि इसका सारी चीजें, इंजन देख लें, ये देख लें, फिल्टर देख लें, खुला देख लें, ये देख लें। इसी तरीके से बॉडी चेकअप जब इंसान का होता है तो वो ज़ाहिरी जिस्म का सारा चेकअप होता है और फिर डॉक्टर ये कहते हैं कि किडनी भी फंक्शन कर रही है, ये भी ठीक चल रहा है, वो भी सारी चीजें। इसी तरह से रूहानियत की बहुत बड़ी दुनिया है। मौलाए मुत्तक़ियान कहते हैं कि ऐ बशर, तुम एक जुर्म सगीर नहीं हो, तुम एक बशर सिर्फ नहीं हो, एक इंसान नहीं, तुम्हारे वजूद में अल्लाह ने कायनात को सिमेट दिया है। तुम्हारे अंदर सखावत सुभान अल्लाह। जैसी क्वालिटी और कमालात को रखा, तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी को रखा, तुम्हारे अंदर मोरलिटी को रखा, तुम्हारे अंदर सब्र को रखा, तुम्हारे अंदर जुर्अत भी है, तुम्हारे अंदर शजाअत भी है, तुम्हारे अंदर क्या ईमान कह रहे भी हैं? है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे अंदर बहुत सारे कमालात मौजूद हैं। अब इन कमालात को तुम ये देखो कि एक्टिव है कि नहीं। अगर रमजान में एक इंसान सही मानों में क़ुर्बतन इलल्लाह सखावत कर रहा था, यानी लफ्ज़ क़ुर्बत पर ही दुनिया बशर गौर कर ले कि हर अमल से पहले हमारी नियत ये होती है कि मैं ये अमल करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। मतलब रोज़ा रखता हूँ, अगर वाजिब है तो रमज़ान का वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह, अगर मुस्तहब है तो क़ुर्बतन। तो सिर्फ लफ्ज़ क़ुर्बत पर जहां इंसानियत को हर वक्त गौर करना चाहिए कि हर अमल में
अल्लाह ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया दुनिया बशरियत को कि हर अमल का मकसद सिर्फ एक है, वो जी जी फायदा नहीं है, वो सवाब नहीं है, सवाब तो उसका एक जुज है, इसी तरीके से फायदा भी एक जुज है, असल हदफ जुज है। जो है वो कुर्बत है, मोर एसेंशियल सही। एंड इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड के बहुत सारे लोग आज इस वक्त मनाबिर से भी, टीवी चैनल से भी लोगों को फायदे के पीछे दौड़ा रहे हैं, ये कर लीजिए ये हाँ, फायदा होगा, वो पढ़ ये लीजिए फायदा। वो फायदा होगा, ये करने बिल्कुल से ऐसे ये ही। हो जाएगा। मगर सही। खुदा और अहले बैत ये चाहते हैं कि बंदा, मसलन आप सुबह की नमाज पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं, कुर्बतन इलल्लाह, तो लफ्ज सवाब क्यों नहीं जिक्र आया? लफ्ज सवाब होता है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ सवाब के लिए, या नमाज पढ़ता हूँ इससे फायदा हासिल होगा। तो शायद परवरदिगार आलम कुदरत और खालिक ये चाहती है कि दुनिया का हर बशर इस अमल के जरिए से मेरी कुर्बत हासिल कर ले, और जब मेरे करीब आ जाएगा बंदा, अब्द माबूद के करीब हो जाएगा, साजिद मस्जूद के करीब हो जाएगा, तो उसे सही। फायदा भी होगा और सवाब भी होगा। तो बहुत सुभान ज्यादा अल्लाह। जरूरी है कि हम लफ्ज कुर्बत पर गौर करें कि हम अपने रब से कितने करीब हुए हैं। अगर करीब हो चुके हैं तो मैं समझता हूं कि रमजान के बाद, ईद की नमाज पढ़ने सुभान के अल्लाह। बाद, सेवैयां खाने के बाद, लिबादे जदीद हम्म, पहनने के बाद भी इंसान उस कुर्बत को फरामोश नहीं करेगा जो उसने नहीं रमजानुल करेगा। मुबारक में रोजों के जरिए सुभान से, अल्लाह। इबादत के जरिए, शब कद्र के जरिए, दुआओं के जरिए, ज़ियारत आशूरा के जरिए, जश्न कबीर के जरिए वाह। से जो खुदा की कुर्बत हासिल किया है उसे फरामोश नहीं करेगा। अगर कुर्बत मौजूद है तो ज़ाहिर शैतान की तरफ नहीं जाएगा, खुदा की तरफ रहेगा, और जब खुदा की तरफ रहेगा तो गुनाह नहीं करेगा, और अगर गुनाह कर सुभान रहा अल्लाह। है तो इसका मतलब उसने कुर्बत को हासिल नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत तरीके से आपने कुर्बत को एक्सप्लेन किया है कि अगर कुर्बत इंसान के कल्ब में जागोज़ी नहीं हुई और उसने वो सही से उन मारिफत के दर्जात को तय नहीं किया, तो यकीनन वो शैतान की तरफ से, इब्लीस की तरफ से एक मामूली सी भी एक इशारे पे जो है वो खिंचता चला जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बात हुई और आगे बढ़ाएँगे थोड़ी-सी और गुफ्तगू को, क्योंकि हमने पहले ही आपके अज़ान आलिया तक इन तमाम चीज़ों को पहुँचाया कि इसको मुख्तलिफ जी, जी, कुछ फरमा रहे हैं। जी, बैनुल कौसैन एक जुमला और ज़हन में आगे अर्ज कर दूं कि ये बिस्मिल्लाह। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम किसी भी अमल को अंजाम दे रहे हैं तो हमारे जहन में लफ्ज कुर्बत आ रही है, तो कुर्बतन इलन नास है या कुर्बतन इलल्लाह, यानी इस अमल से इल्लल्लाह। हम लोगों से वाह! करीब हो जाएं, या सुभान अल्लाह, लोग हमसे सुभान अल्लाह। मोहब्बत करें। मैं सखावत कर रहा हूँ, लोग मुझसे मोहब्बत करें। मैं चैरिटी कर रहा हूँ, लोग मुझसे मोहब्बत करें। मैं मजलिसें पढ़ रहा हूँ, लोग मुझसे मोहब्बत करें। मैं मजलिसें सुन रहा हूँ, लोग मुझसे मोहब्बत करें। तो अगर ये कुर्बतन इलल नास है, फिर ये कुर्बतन इलल नास इंसान हो जाएगा, कुर्बतन इलल्लाह नहीं होगा। इल्लल्लाह। इसी तरह से अगर सुभान अल्लाह। इंसान के कुछ ऐसे अमाल हैं जो कुर्बतन इलल्लाह के बजाय कुर्बतन इलल शैतान है, तो फिर इंसान अल्लाह से नहीं शैतान के करीब होता जाएगा, और शैतान के करीब हो जाएगा तो गुनाह करेगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी कुर्बत में भी खुलूस पाया जाए। जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो बात हुई है। मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि गुनाह और उसके नुकसानात पे क़िबला बात करते हैं कि गुनाह जब इंसान करता है और मुतवज्जिह नहीं होता तौबा की तरफ, गुनाह रह जाते हैं, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं और अगर वो तमाम चीज़ें, इसका इलाज क्या किया जाए, तदारुक किया जाए। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो हम करके भूल चुके हैं। अब बाज़ लोग, इंसान ये सोचता है ये तो छोटा-सा गुनाह है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नाफ़रमानी तो है तो रब की, चाहे वो गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो, नाफरमानी तो अपने रब की ही कर रहे हो, तो सगीरा और कबीरा तो अपनी जगह है। तो जिन गुनाहों को करके भूल चुके हैं, क्या उसका तदारुक करें, उसका इलाज क्या करें और गुनाहों के नुकसानात की तरफ क्या कहेंगे आप? देखिए, हुक्मा ये कहते हैं, और मेडिकल साइंस भी ये कहती है, इंटेलेक्चुअल्स भी ये कहते हैं कि मरज छोटा हो या बड़ा हो, उसका इलाज होना चाहिए। कभी भी मरज को छोटा समझ के न छोड़े। लफ्ज मरज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि सही लफ्ज जो है वो मरज है, मर्ज नहीं है, मर्ज गलत है। जा तो मरज है असल लफ्ज। हाँ, तो मरज जी, छोटा हो या बड़ा हो, उसका इलाज होना चाहिए। इस सही। सिलसिले में मैंने हदीस चाहूंगा कि मैं पेश करूं तमाम मुशाहिदीन की खिदमत में। मौलाए बिस्मिल्लाह। मुत्तकियान ने पूरी जहान इंसानियत को गुनाह के हवाले से बेदार करते हुए फरमाते हैं कि अज़्ज़ुनूबुद्दाउ, जुनूब जो है वो जम्ब की जमा है, प्लूरल है। अद्दाओ, मौला फरमाते हैं कि जुनूब जो है मरज है, यानी सही। गुनाह मरज है।
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان مرض کسی انسان کو ہے، خدا نخواستہ کسی کو سرطان ہے، کسی کو کوئی مرض ہے، تو وہ فوراً گھبرا جاتا ہے اور اپنا معالجہ کرتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، مشفى جاتا ہے، دکاترہ کے پاس جاتا ہے کہ میں مریض ہو چکا ہوں، میرا علاج کر دیجئے۔ تو گناہ کے لیے امیر کائنات ممبر رسول پر جا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ مرض ہے ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایکچوئل تھنگ آف امام علی، گناہ مرض ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالدَّوَاءُ الاستغفار، مولا نے مسکرا کے کہا کہ اگر کسی سے خطا ہو گئی، کسی سے گناہ ہو گیا، تو باب رحمت، باب استغفار کھلا ہوا ہے۔ استغفار چونکہ باب استفعال میں ہے، اور یہ طلبہ اور علماء جانتے ہیں کہ استغفار کہتے ہیں طلب مغفرت، یعنی مغفرت مانگنا، مغفرت خدا سے حاصل کرنا، مختلف خدا سے مغفرت کی بھیک مانگنا، تو یہ ہے استغفار۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ مولا فرماتے استغفار، کثرت سے استغفار کرو۔ اگر کسی انسان سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، انسان ظاہر معصوم نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، تو علی فرماتے ہیں کثرت سے استغفار کرو۔ کیوں مولا؟ کہتے ہیں کہ گناہ یعنی مرض، جو گناہ مرض ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ دنیاوی مرض جو باڈی کو لگتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ہیں میڈیسن ہے، میڈیسن کھائیے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ہر ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے میڈیسن تو ہم دے رہے ہیں، مگر اب شفا کے لیے آپ کو بھی کیئر کرنا ہے کہ شفا دوا کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یعنی ان چیزوں کو تناول نہیں کرنا ہے۔ مولا آگے بڑھ کے فرماتے ہیں وَالشِّفَاءَ أَن لَا تَعُودَ، شفا مرض میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے، روحانی مرض میں مبتلا ہے، گناہ کے مرض میں مبتلا ہے، تو پہلا کام اسے استغفار کرنا ہے، دوسرا کام اسے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعود، اس گناہ کو دوبارہ انجام نہ دے، تب اسے شفا ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اس گناہ کو دوبارہ ڈونٹ ریپیٹ اگین، اس گناہ کو ریپیٹ نہ کریے۔ یہ علی کے کلام کا زبدہ ہے، وہ بشر کائنات کا عظیم الشان رہبر یا مولائے متقیان کی جس کے زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر، سینگ پر قدرت الہی اور مشیت الہی کا پیرا ہے۔ یہ علی نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو مشیت الہی ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ اس میں شفا اس وقت ملے گی جب آپ دوبارہ گناہ نہ کریں گے۔ اب میں اس کو بین القوسین جوانوں کی خدمت میں کر دوں، جس طرح سے کوئی مرض باڈی کو لاحق ہو جاتی ہے تو انسان آہستہ آہستہ اس کے باڈی کو وہ مرض ختم کر دیتا ہے، یعنی ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان گناہ کرتا ہے، اب گناہ کر کے آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ یوں توبہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کر لیا، اس کو دیٹس اٹ، شفا نہیں ملے گی۔ استغفار تو ہو گیا ہے مگر شفا نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ مولا فرماتے ہیں کہ ڈونٹ ریپیٹ اگین دس تھنگ، آپ دوبارہ گناہ مت کرنا، اگر کرو گے تو شفا نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح سے میڈیسن اگر کھا رہے ہیں تو جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کو ریپیٹ مت کرنا، اگر دوبارہ اس کو کھایا تو شفا نہیں ملے گی، جتنی چاہے میڈیسن کھا لیجیے۔ تو یہ امپورٹنٹ مولا کا قول ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، یعنی کہ اب عموماً لوگ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور توبہ بھی کیے جاتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی کیے جاتے ہیں، یعنی جس وقت گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی پروردگار سے کمٹمنٹ کرنی ہوگی کہ پروردگار یہ کیا تھا اب نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، کسی کی غیبت کیا اب نہیں کریں گے، جی اب نہیں کریں گے، ڈگنیٹی کو ہرٹ کیا اب نہیں کریں گے۔ یا سریع الرضا، تو جلد راضی ہو جانے والا ہے، تو اپنی رحمت کو جاری کر، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ تو یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گناہ کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے پوری دنیا کو جو قبلہ دنیا انسانیت کو جو پیغام دیا ہے، تھوڑا اس طرف توجہ کرتے ہیں، چاہیں گے کہ اس کے اوپر کچھ معروضات ہمارے ناظرین کے لیے عرض فرمائیں۔ جی دیکھیں، اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی کے ایک لمحے کو صرف کیا ہے بشر کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، اور میں آگے عرض کروں گا کہ گناہ جو ہے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو بشر کو ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی موت صرف نہیں ہوتی بلکہ بشر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو کوشش اہل بیت کی یہ تھی کہ جہان انسانیت کو گناہ جیسے مرض سے بچایا جائے تاکہ یہ انسان ہلاک نہ ہو۔ اگر یہ گناہ کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اس میں خدا کا کوئی نقصان بالکل نہیں ہے۔ اگر بندہ گناہ کرے گا تو مرض میں مبتلا ہو گیا، مرض میں مبتلا ہو گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے امیر کائنات مولائے متقیان
غالب کل غالب ارشاد فرماتے ہیں بئسل القلادہ قلادۃ الآثامی، فرماتے ہیں کہ بہت برا ہے یہ شخص کے لیے، انسان کے لیے، کہ گناہ کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال کے ٹہلے۔ کتنا برا ہے ایک انسان کے لیے، ایک بشر کے لیے، کہ وہ گناہ کا قلادہ، طوق جس کو کہہ لیجئے، اپنے گلے میں ڈال کے ٹہل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کی تھوڑا سا عزت رکھی ہے کہ اس گناہ کے قلادہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ورنہ اگر دیکھنے لگے تو انسان گھٹ گھٹ کے مر جائے گا گناہ کرنے کے بعد، اگر اس کا گناہ چاروں طرف عیاں ہو جائے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بہت برا ہے یہ کہ گناہ کا قلادہ اپنے گلے میں باندھ کر ٹہلنا۔ تو جوانان، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس گناہ کے قلادے کو اپنے گلے پر نہ باندھے۔ دوسرا ایک عظیم پیغام نبیوں کے سلطان ارشاد فرماتے ہیں، تمام اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے، جہان انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من صبر علی معصیت اللہ فہو کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ مولا فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے، مجاہد ہے وہ شخص۔ مجاہد ہے کون یا رسول اللہ؟ کہتے ہیں کہ جو خدا کی نافرمانی نہ کرے بلکہ صبر کر لے، یعنی نفس امارہ اسے نافرمانی کی طرف ترغیب دلائے، اسے لے جانے کی کوشش کرے، بٹ یہ شخص صبر کر لے۔ تو صبر کرنا کل مجاہد، اب اسے جو ثواب ملے گا اس مجاہد کے برابر ملے گا جو میدان قتال میں جا کر قتال کر رہا تھا، اس مجاہد کے ایکول ہوگا یہ بندہ جو نفس کی سلیوری نہ کرے اور خدا کی نافرمانی چھوڑ کر صبر سے کام لے۔ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ نبیوں کے سلطان ایک دن حضرت ابوذر سے کہنے لگے، یا ابوذر، ابوذر بیٹھے ہوئے تھے، اب ظاہر ہے ابوذر کے ذریعے سے پوری کائنات کوئی پیغام پہنچانا تھا۔ کہتے ہیں، یا ابوذر لا تنظر الی صغر الخطیۃ ولکن انظر الی من عصیت۔ اے ابوذر، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دنیا میں اس وقت معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، لوگ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا گناہ، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹی۔ اس بات کو لے کر نبیوں کے سلطان نے جہان انسانیت کو کیسے متوجہ کیا؟ آخری لفظ پر غور کیجئے، کہتے ہیں ابوذر لا تنظر الی صغر الخطیۃ، چھوٹے چھوٹے گناہ کی طرف مت دیکھو، یہ مت کہو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، وہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو، کیا دیکھیں؟ انظر الی من عصیت، اس کی طرف دیکھو، اس شخصیت کی طرف دیکھو، اس ذات کی طرف دیکھو جس کی تم نے نافرمانی کیا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، چھوٹا ہی گناہ سے ہی تم نے کیا، چھوٹا ہی گناہ کیا، نافرمانی کس کی کی؟ احسن، بس نافرمانی کس کی تم نے؟ اس کریم کی نافرمانی کی، اس خالق اکبر کی، اس معبود کی، اس مسجود کی، کہ جس کا پہرا آپ کی سانسوں پر بھی ہے، اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جوانان۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں یہ غور کر لیں کہ ہم چھوٹے گناہ بھی نہ کریں۔ ایک اور حدیث پیش کر دوں، اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی۔ مولا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تستقلوا قلیل الذنوب فإن قلیل الذنوب یجتمع حتی یکون کثیرا۔ امام کاظم فرماتے ہیں کہ مختصر گناہ کو کم نہ سمجھو، مختصر گناہ کو کم نہ سمجھو، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کیا انسان اسے نیگلیکٹ کرتا ہے، میں نے چھوٹا سا راستے میں گناہ ہو گیا، وہاں جا رہے تھے گناہ ہو گیا، چند لوگ بیٹھے تھے، کسی غیبت ہو رہی تھی، کسی کو ہرٹ کر رہے تھے، کسی خلاف سازش کر رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے، اس طرح کے گناہ چھوٹے جو کرتے ہیں۔ اور اگر بڑا گناہ، غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی ڈگنیٹی کو ہرٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر جو چھوٹے گناہ، یا یوں کہہ دوں کہ مذاق میں بھی، جس کو ہم بولتے ہیں، اصل لفظ تو مزاح ہے، مزاح میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو انسان اسے کیا کہتا ہے؟ وہ تو میں مزاح کر رہا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ چھوٹے گناہ کثیر بن جاتے ہیں، زیادہ بن جاتے ہیں، اور جب یہ زیادہ گناہ آپ کی اسپرچولیٹی کی دنیا میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ دیمک کی طرح گناہ آپ کی اسپرچولیٹی کو کھا جاتے ہیں، اور جب کھا جاتے ہیں تو پھر انسان میں درندہ بن جاتا ہے، انسان حیوان بن جاتا ہے، حیوان سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، پھر انسان ہوتے ہوئے اس کے اندر انسانی کوالٹی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ ٹوٹل اندر سے ختم ہو چکا، ہلاک ہو چکا۔ لہذا پرہیز کرنا چاہیے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔
जब बड़ा हो। अच्छा, हम अमूमन सुनते हैं जब उरफा के किस्से सुनते हैं तो उसमें ये बयान होता है कि बाज उरफा जो है वो इंसान की, चूंकि उनकी बरज़खी आँख खुली हुई होती है, तो वो इंसान की जो असल शक्ल है यानी गुनाह करने की वजह से जो मस्क हो गई है वो उसको भी देख लेते हैं। यकीन लफ्ज औरफा पे अगर हम गौर करें तो ये आरिफ और औरफा आप मुसलसल सुनते हैं। आरिफ उसे कहते हैं कि जो मार्फत में परवाज कर ले, और जब मार्फत में वो परवाज करते हुए उसकी सतह मार्फत बहुत बुलंद हो जाती है, और जब बुलंद हो जाती है तो फिर उसके सामने से कर्टन हाजिब हवाजिब हट जाते हैं। अब आप देखें कि बहुत सारे कर्टन होते हैं, एक दो चार, जब कर्टन कुछ कर्टन हट जाते हैं तो रियल फेस दिखने लगता है। मौलाना मुत्तकिया ने क्या इरशाद फरमाया था, अगर मेरे सामने से हवाजिब को हटा दिया जाए हटा तब भी मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा, इसलिए कि नहीं मेरे होगा। सामने सही। पूरी कायनात पूरा का पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर है, मकशूफ है, और ऑलरेडी मुझे इसका इल्म है। तो औरफा जो हजरात होते हैं वो मार्फत की दुनिया में जब पहुंचते हैं तो उनके सामने से कर्टन हट जाता है, तो एक्चुअल फेस को वो पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? उसकी भी एक बुनियादी वजह है कुर्बत, क्योंकि ये औरफा कुर्बतन इलल नास नहीं होते, कुर्बतन इलल शैतान इनका अमल नहीं होता, अल्लाह। कुर्बतन इलल्लाह होता है। जब ये बहुत ज्यादा नियरेस्ट हो जाते हैं अल्लाह से, तो फिर इनके सामने से कर्टन को खुदा हटा देता है, और ये रियल अच्छा, फेस को, ये एक गुनाह सवाल इंसान कर रहा है। जी, ये सवाल मैंने कि अगर जान एक के किया इंसान कबीला, गुनाह क्योंकि कर, अमूमन जी, आजकल लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो कि इन तमाम चीजों पर खुद भी शक रखते हैं, खुद भी मरीज हैं और दूसरों को भी इस मर्ज में मुब्तला करना चाहते हैं। इस वजह से मैंने खास तौर से सवाल किया है। यकीनन देखें, जब मौलाए मुत्तकियान के चाहने वाले मार्फत में जब परवाज करते हैं तो यकीनन यानी बहुत सारी उसकी मिसालें हैं। किसी प्रोग्राम में अगर उरफा पे हम बात करें तो बहुत इस पर हदीसें हैं, आयात हैं, मिसालें हैं। तो ये एक क्वालिटी है। आप देखें कि जब इंसान को खुदा की जानिब से क्वालिटी अता हो जाती है तो फिर इंसान को इल्हाम भी होता है और मार्फत की दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाता है। और जब वो आगे बढ़ जाता है, आपने बहुत सारे मिसालें सुनी होगी, फला आलिम दीन के पास कोई शख्स आया और उसने सोचा इन्हें कत्ल कर दें, तो आलिम दीन ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी मौत का वक्त अभी करीब नहीं आया। या बहुत सारे जवाबात ऐसे हैं, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अचानक जवाब आपके जहन में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आप सोच रहे होते हैं, लेकिन उस मंजिल पर अब तक अभी आप नहीं पहुंचे, लेकिन अचानक जी, उस मंजिल पर आप पहुंच जाते हैं। तो कभी अचानक। कभी इसमें परवरदिगार आलम जितना बंदा करीब होता है उसकी कुर्बत की वजह से मार्फत के मजीद दरीचे और दरवाजे उसके लिए यानी खुल जाते हैं, और जब खुल यानी जाते इंसान हैं तो सोचता है वो कि ये देख लेता है। कुएं ख्याल कहाँ से, इसने कहाँ से जन्म लिया, ये आया कहाँ से, मैं तो इधर सोच भी नहीं रहा था। ये जो यानी ये ख्याल होता है जी ना, ये कुएं ख्याल कहाँ से, पॉपअप कहाँ से हुआ। जी ये जी अक्सर जी, इंसानों के साथ होता है, हम ख्याल नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल। सही, थोड़ी देखें, सी जैसे गुफ्तगू। मैंने कभी कुछ प्रोग्राम जी ख्वाब पे भी किया था, तो ख्वाब जो है वो भी एक तरीके से नबियों के सुल्तान की हदीस है कि जब अल्लाह नबी से बात करता है तो वही के जरिए, बट जब बंदों से गुफ्तगू करता है तो ख्वाब के जरिए, यानी ख्वाब के जरिए से बंदों को मुतवज्जे करता है। तो ये मारिफत और इरफान की मंजिलें हैं। जी बिल्कुल सही, बहुत उम्दा। थोड़ी सी और गुफ्तगू को गुनाह के हवाले से, क्योंकि हम अमूमन जिस मौजू पे भी बात करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जितने अपने वक्त में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा जहतों के साथ जो है उसको मौजू बहस बनाएं। क़िबला 3 खतरनाक मोहलिक मरज जो है उनके मुतालिक मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जहान इंसानियत को क्या पैगाम दिया है कि वो कौन से 3 मोहलिक मरज हैं? जी, बहुत ही खतरनाक, जिसको आप कह लीजिए वायरस कह लीजिए, मरज कह लीजिए, गुनाह कह लीजिए, बहुत खतरनाक है। उसके लिए मौलाए मुत्तकियान ने बार बार जहान इंसानियत को, पूरी दुनिया के लोगों को मुतवज्जे किया है कि ये खतरनाक 3 बीमारियां अपने अंदर ना आने देना, वरना हलाक हो जाओगे। इस मुतालिक इमाम हसन का खुद ये कौल, उनकी हदीस है, मेरे पास मौजूद है, मुअतबर कुतुब में भी है कि हलाकुन नास फी सलास, 3 बीमारियां इंसान को हलाक कर देती हैं। 3 मौलाए बीमारियां। मुत्तकियान फरमाते हैं कि 3 बीमारियां, उसके बाद ये इमाम हसन का कौल मैंने बताया था, अब मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं कि 3 बीमारियां ऐसी हैं जो बशर को खत्म कर देती हैं, हलाक कर देती, तबाह कर देती हैं, बिल्कुल उजाड़ देती हैं।
اس کے اسپرچولیٹی کو بالکل ختم کر کے اسے درندہ بنا دیتی ہیں. اب جب انسان درندہ بن گیا تو وہ قاتل بھی ہو جائے گا، مجرم بھی ہو جائے گا. مولا وہ 3 خطرناک بیماریاں کون سی ہیں، وہ مرض کون سے ہیں جس کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے؟ قال علی علیہ الصلوۃ والسلام الحرص والکبر والحسد. 3 خطرناک مرض، اس میں سے پہلا مرض جو ہے لالچ ہے. لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، لالچ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، لالچ کی وجہ سے انسان قاتل بن جاتا ہے، لالچ کی وجہ سے انسان وقت کے امام کو قتل کر دیتا ہے، لالچ کی وجہ سے عمر سعد بن جاتا ہے. اگر عمر سعد سے سوال کیجئے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نبضۃ الرسول ہیں، یہ سبط الرسول ہیں، انہیں قتل کر رہے ہو؟ یہ اس نے کہا معلوم ہے. یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ عمر ابن سعد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، سب کو معلوم تھا، تو قتل کیوں کر رہے ہو؟ حکومت رائے کے لیے. تو اس کا مطلب لالچ جو ہے وہ ایک انسان کو، اور کون ہے عمر سعد؟ وہ صحابی کا بیٹا ہے، اس پر بھی کبھی بات ہوگی. صحابی کا بیٹا ہے، صحابی کا بیٹا قاتل بن گیا، مجرم بن گیا، وقت کے معصوم کو اس نے قتل کر دیا. تو بہت ساری وجوہات اس کے اندر ہے، لیکن ایک وجہ اس میں حرص ہے، لالچ ہے. تو ڈونٹ بی گریڈی، یہ مولا پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ لالچ، کبھی تخت و تاج کا لالچ، کبھی سلطنت کی لالچ. یزید نے کیا؟ تخت و تاج، حکومت کی لالچ. تو اس طرح سے حرص ایک ایسی خطرناک لالچ جو ہے، ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، مرض ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، یہ لالچ. دوسری بڑی بیماری ہے یا دوسرا بڑا مرض مولا فرماتے ہیں الکبر. مولا فرماتے ہیں تکبر، ایگو. ایگو جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر صفوف ملائکہ کا لیڈر بنا ہوا، عبادت اس نے اتنی کی کہ سبحان قدوسن تو چھوڑیے، اس نے کئی گھنٹے کے بجائے کئی سال بلکہ 1000 سال اس نے صرف کیا سجدے میں. اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا نمازی، اتنا بڑا پرہیزگار، شیطان رجیم. بھئی لعنت سے پہلے، سجدہ آدم سے پہلے وہ ملعون نہیں تھا، عبادت گزار تھا. وہ شیطان عبادت گزار تھا. تو شیطان عبادت گزار تھا، خدا کا سجدہ سب کچھ کر رہا تھا. اب اس نے انکار کیوں کیا؟ کہتے ہیں ابا واستکبر. وہ ساری بحثیں ہیں کہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے نار سے یعنی فائر سے، آگ سے کریٹ کیا، ان کو طین سے، مٹی سے، تو میں جو ہوں کیسے اس کا سجدہ کروں؟ ابا واستکبر. اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا. تو تکبر، اس کا مطلب ایگو جو ہے شیطان یا ابلیس کو لعنتی بنا دیتا ہے. یعنی تکبر اگر شیطان کے اندر آ جائے تو ابھی تک جو لعنتی نہیں ہے وہ لعنتی ہو گیا لعنتی کہ نہیں ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت برس رہی ہے. آپ یو کے سے بیٹھ کر سب کانٹیننٹ کے لوگ، انڈیا، پاکستان، امریکہ، ہر جگہ ہر عمل سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ہم پناہ مانگتے ہیں اس لعین سے. یعنی لعین کیا مطلب؟ یعنی اس پر لعنت خدا کی برس رہی کر. تو بھائی آپ انڈیا پاکستان میں بیٹھ کے اس پر لعنت کیوں کرو؟ پرانی بات حضرت آدم کا واقعہ، اس نے اس وقت ایگو کیا، تکبر کیا، غرور کیا، بات وہیں ختم. آپ کیوں لعنت کرتے ہو؟ کہا ہم شیطان کے باڈی پر لعنت نہیں کرتے، اس کے ایگو پر لعنت کرتے ہیں، اس کے غرور پر لعنت کرتے ہیں. تو اگر ایگو شیطان میں آ جائے تو شیطان لعنتی، اور انسان میں آ جائے تو انسان لعنتی، کسی میں آ جائے تو لعنتی. ختم ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. مولا کہتے ہیں ختم ہو جائے گا وہ شخص جس میں ایگو آ گیا، وہ ختم ہو جائے گا. یہ قلب عباس کا جملہ نہیں، معصوم کا قول ہے. جس میں ایگو آ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا. جسم تو اس کا دکھ رہا ہے مگر اندر سے وہ بشر کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کی اسپرچولیٹی کی دنیا ڈیمیج ہو جاتی ہے. تیسرا خطرناک مرض مولا فرماتے ہیں الحسد، حسادت جس کو ہم کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں حسد بولتے ہیں، عربی میں بھی حسد ہے. تو مولا فرماتے ہیں حسد، جو جیلسی اگر کسی کے اندر آ جائے، یہ مرض انسان کو صرف مارتا نہیں ہے، ہلاک کر دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ہلاک ہونا چاہتا ہے، اسے ہلاک ہونے کا شوق ہے، تو پھر وہ حسد کرے. حسد کرنے والا شخص اندر سے جلتا ہے، جل کے خود اپنے آپ کو، اپنی اسپرچولیٹی کو، اپنی روحانیت کو، اپنی معرفت کی دنیا کو، اپنی قرب کو، یعنی وہ جو قربتاً خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے، مگر حسد کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہلاک ختم ہو جاتی ہیں. معصوم کا قول ہے کہ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. نبیوں کے سلطان نے کہا کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے
جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. تو اگر کسی دل میں حسد آ جائے تو جب حسد آ گیا تو حسد نے جلا دیا ایمان کو. اب جب جلا دیا ایمان کو تو انسان ہو گیا بے ایمان، یعنی بغیر ایمان، جس کو ہم کہہ لیں ادبی اردو میں، یعنی بے ایمان یا بغیر ایمان. اب جب انسان بغیر ایمان ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب جس مرض کو ہم چھوٹا مرض سمجھ رہے ہیں، حسد کو ہم چھوٹا مرض سمجھ رہے ہیں، یہی حسد جوانان انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے. حسد کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا. کیسے جائے گا؟ جب حسد آ گیا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، نبی کو سلطان کہتے ہیں حسد آ گیا تو ایمان جل جائے گا. اب جب ایمان جل گیا، ایمان ہے ہی نہیں، تو انسان کیسے جنت میں جائے گا؟ تو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایکچوئل سیئنگ آف پروفیٹ آف اللہ. جی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یعنی بعض چیزوں کو انسان یعنی روٹین کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، فیلنگز انسان رکھ رہے ہیں. اور بڑا ایک اور قبلہ بڑا عجیب ٹرینڈ چلا ہے کہ جیسے کہ عبادت کی رات کوئی آ رہی ہے، شب قدر کو سامنے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی بالکل ہم نے شب قدر میں اعمال کیے. تو عموماً یعنی وہ لوگ جو سکے بھائیوں سے نہیں بول رہے، وہ لوگ جو سکے دوستوں سے نہیں بول رہے، عزیزوں سے اور بڑے فخر سے کہتے 20 سال سے جناب علی بات چیت بند ہے، وہ اس شب میں بیٹھ کے واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں اور معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں، معاف کر دیں. مگر جو خونی رشتے ہیں وہاں پر انہوں نے وہاں پر ان سے جو ہے وہ بات چیت بند کی، اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے. یہ ایک عجیب ٹرینڈ ہے. مطلب یہ سب رسم دنیا رہ گیا، اس میں کہاں خلوص، کہاں اس کے اندر قرب الہی. تو پھر کس چیز کی عبادت کریں گے یہ رات بھر؟ اس میں تھوڑی سی قبلہ گفتگو ہو جائے. جزاکم اللہ. دیکھیں کچھ چیزیں اس وقت ٹریڈیشن، کلچر، رسم مراسم بن چکی ہیں، اس کا تعلق شریعت سے اور شیعت سے بالکل نہیں ہے. ہاں کہیں پر اگر خلوص ہے اور خلوص کے ساتھ وہ انسان معافی مانگ رہا ہے میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے، تو اچھی بات ہے. بٹ صرف اور صرف آپ پورے سال ستاتے رہے، ہرٹ کرتے رہے اور شب قدر میں صرف شب قدر میں معافی، اور نیکسٹ ڈے جیسے مولا نے کہا تھا کہ اللہ تعود، دوبارہ گناہ مت کرنا. مطلب استغفار تو کر رہے ہو، استغفار یعنی معافی مانگ رہے ہو، دوست سے مانگ رہے ہو، رشتہ دار سے معافی مانگ رہے ہو، تو ڈونٹ ریپیٹ اٹ اگین. اب اسے دوبارہ نہیں کرنا، یعنی اس گناہ کو جو کیا ہے. اگر رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، تو اب شب قدر اگر ٹھیک ہے صحیح طریقے سے اگر بیدار ہو کر معافی مانگ رہے تو اچھی بات ہے. لیکن اسے صرف ایک فیشن بنانا کہ ہم سال بھر تک تو معافی نہیں مانگیں گے مگر شب قدر میں مانگیں گے معافی. ہاں میں تو رسمن کر رہا ہوں بات کہ مطلب کہ پوسٹ لگا دی یا لوگوں کو میسج کر رہے ہیں، اور یقین کریں تحقیق کریں تو شاید سکے بھائی سے کئی سالوں سے قطع تعلق ہوگا، مگر میسج کیے جا رہے ہیں. یہ مطلب یہ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ قربتاً الی الناس سے معاملہ یہاں پر. اگر لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہے اور تو قربتاً الی الناس کہ لوگوں کے درمیان یہ ہو جائے کہ میں نے معافی مانگ لیا. لیکن اگر میں نے آپ کو ہرٹ کیا، فرض کیجیے میں نے آپ کو ستایا ہے، تو میں پرسنلی آپ کو کال کر کے آپ سے سوری بولوں، آپ سے معذرت کروں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی یا میں نے آپ کو ستایا ہے. دیٹس اٹ، ہو گئی بات. اب مجھے فیس بک اور واٹس ایپ اور یہاں وہاں اسے کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کلی طور پر اگر ایک انسان واقعاً مومن ہے اور وہ معافی مانگتا رہتا ہے، اسے احساس رہتا ہے اپنی غلطیوں کا، شب قدر میں بھی بیچارہ مانگ رہا ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن صرف اور صرف رسم سمجھ کے پورے سال معافی نہیں مانگتے ہیں، پورے سال جو ہے احساس نہیں کرتے، پورے ساتھ ان کے جذبات، پورے سال جذبات ان کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور شب قدر میں صرف جذبات جاگ رہے ہیں، تو اس میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ قربت کا کون سا معاملہ ہے. یہ قربتاً الی اللہ ہے، قربتاً الی الناس ہے، یا قربتاً الی الشیطان ہے. اچھا قبلہ، کہا جاتا ہے کہ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو طرح طرح کی مصیبتیں بھی جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں. مطلب نئے نئے طرح کے گناہ کرو گے تو نئے نئے طرح کی مصیبتوں کو فیس کرو گے. کیا ان کے سبب سے اموات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے؟ مطلب انسان کی زندگی گھٹ جاتی ہے زیادہ گناہ کرنے سے، موتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس سلسلے میں حدیثیں تو ہیں، چونکہ ٹاپک گناہ ہے تو اس موضوع پر حدیثیں میں نے نکالی ہیں. اس سلسلے میں امام صادق کا ایک عظیم قول ہے. واقعاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حدیث کو پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث آج میں نقل کرنے جا رہا ہوں.
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال. مولا فرماتے ہیں گناہ کی وجہ سے موتیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت جو اس کا وقت معین ہے موت کا، اس سے کہیں زیادہ. یعنی جو اجل ہے، جو موت کا وقت ہے، یا جو ایکچول موت سے جسے مرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگ گناہ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. یہ صادق آل محمد علیہ السلام کا قول ہے، معصوم کی زبان ہے، معصوم کی گفتگو ہے. مولا فرماتے ہیں گناہ کی وجہ سے زیادہ لوگ جلدی مر جاتے ہیں، یعنی موتیں زیادہ واقع ہوتی ہیں. تو آج ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے سلطنت میں، اپنے منطقے میں یہ چیک کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربتاً الی اللہ سمجھ رہے ہوں، لیکن ہم قربتاً الی الذنوب یا قربتاً الی الشیطان، کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں کہ گناہ تو نہیں بڑھتا جا رہا ہے. اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گناہ بہت زیادہ ہے. جس دھرتی پر قدم رکھیے، جس زمین پر قدم رکھیے، گناہ بہت بڑا ہے. تو گناہ ایک سبب ہے جلدی اموات کا اور زیادہ اموات کا. مولا فرماتے ہیں زیادہ موتیں گناہ کی وجہ سے ہوں گی، یعنی تباہی مچ جائے گی گناہ کی وجہ سے، لوگ جلدی مرنے لگیں گے. اچھا، لوگ گناہ کو قبلہ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں نا. یہ بھی ایک عنصر ہے اس کے اندر کہ ایک تو گناہ کر رہے ہیں، خالق کو ناراض کیے چلے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی نہیں رہے. جس طرح سے لوگ بہت سارے مرض کو مرض نہیں سمجھتے، اور جب وہ آخری سٹیج پہ ان کا مرض پہنچ جاتا ہے، ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا یہ جو مرض ہے یہ آخری سٹیج پر ہے. فرض کیجئے کہ خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہو جائے، تو ڈاکٹر کے پاس آخری سٹیج پہ پہنچتے تو ڈاکٹر سوری کر دیتا ہے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیو ڈیز یا فیو منتھ یا فیو ایئرز ہیں، بس آپ رہ لیجیے، اس کے بعد جانا ہے آپ کو، یو ہیو ٹو ڈپارچر. اسی طریقے سے جو مرض گناہ ہے یا گناہ جو لوگ کرتے ہیں، وہ ایک مرض ہے، مہلک ہے، خطرناک ہے. اس کی وجہ سے موتیں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ لوگ گناہ کی وجہ سے مر جائیں گے، اس میں اف بٹ نہیں ہے. تو جو لوگ مرض کو مرض نہیں سمجھ رہے ہیں یا گناہ کو مرض نہیں سمجھ رہے ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی دنیا کے جو حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، اور 2025 تک پوری دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور بہت سارے حالات ابھی اور رونما ہوں گے، اور پوری دنیا ایک الگ رخ پر جائے گی. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس میں گناہ بشر تو شامل نہیں ہے کہ علی الاعلان اتنا گناہ ہو رہا ہے، سڑکوں پر ہو رہا ہے. جی، ابھی آپ خود ہندوستان سے ہی ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں، وہاں پر بہت جو ہے ایک کوہرام وہاں سے سننے کو مل رہا ہے. پوری دنیا ہی کے چینل جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں سے سوشل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو وہاں کیا حالات، تھوڑا سا وہ بھی اپڈیٹ کرتے جائیں، اور اس کو اپنے اسی سوال کے ساتھ اگر لنک کر کے دیکھیں تو کیا دکھتا ہے ہمیں. دیکھیے، میں معصوم کا چونکہ قول ہے کہ گناہ کی وجہ سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں، تو میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کلام کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر ہی بات کروں گا کہ گناہ چونکہ مرض ہے، اور مرض جو ہے اگر اس کا علاج نہ ہوا یا اس مرض سے کسی کو شفا نہ ہوئی تو موتیں زیادہ واقع ہوتی ہیں اس منطقے میں یا اس ملک میں. تو جس ملک میں بھی گناہ زیادہ ہوگا، چاہے کوئی بھی ملک ہو، اے ٹو زیڈ، جہاں پہ بھی گناہ کثرت سے ہوگا وہاں موتیں زیادہ ہونی ہیں، اس میں بٹ نہیں ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے حالات بہت ہی ملتہب ہیں، اجواء بہت ملتہب ہے، اور بہت زیادہ موتیں ہو رہی ہیں. ایک دن میں مثلا میرے محلے میں خود 25 لاشیں، 30 لاشیں، 20 لاشیں ایک وقت میں جو ہے وہ. اور میں ابھی 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں میڈیسن کے لیے گیا ہوا تھا، باہر نکلا، صبح مجھے جانا تھا، تو بائی کار میں گیا، تو گھر سے نکل کے صرف اونلی 1 کلومیٹر تک میں پہنچا ہوں. 1 کلومیٹر میں نے 4 لاشیں سڑک پہ دی. مطلب لاش رکھ کے لوگ ایمبولینس کا انتظار کر رہے ہیں. پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا دوسری جگہ پہ ایک ہمارے ہندو بھائی کا لاشا ہے. تیسری جگہ بڑھے تو مسلمان حضرات بیٹھے ہوئے ان کا لاشا ہے. تو صرف اور صرف 1 کلومیٹر میں خود میں چشم دید گواہ ہوں، 4 لاشیں میں نے صرف ایک وقت میں دیکھا، ایک محلے میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو بہت زیادہ حالات نازک ہیں، اور پورے ہندوستان کے حالات بہت نازک ہیں. جو میڈیا رپورٹ ہے اس کے مطابق تو 4 سے 5 لاکھ ڈیلی جو ہے وہ کیسز انفیکٹڈ پوزیٹیو ریٹ ہے. اس کے علاوہ جو موتیں بہت زیادہ ہیں. میڈیا بھی کچھ کہیں سچ بول دیتی، کبھی کبھی میڈیا کہاں سچ بولتے ہیں، میڈیا کے لوگ کبھی سچ بول دیتے ہیں.
تو وہ موت کا جو آنکڑا بتاتے ہیں کہ 4,000 3,000، یا اگر ہم جب دیکھتے ہیں شمشان گھاٹ جو ہمارے یہاں ہندو بھائیوں کا جو ایک مقام ہے جہاں پر جلایا جاتا ہے لاشوں کو، تو وہاں جب رپورٹ دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ یہاں 70 لاش آئی ہے، لیکن جو رپورٹ گورنمنٹ کا آنکڑا ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف 17 لاشیں درج ہیں۔ تو یہ بھی صورتحال ہو رہی، چونکہ یہ بات میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا ہوں، میڈیا خود کہتی ہے کہ یہاں پر 70 لاشیں آئی ہیں فرض کیجئے فار ایگزامپل، اور گورنمنٹ کا آنکڑا اس سے کم، یا 40 لاشیں ہے گورنمنٹ کا آنکڑا 20 ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ گھر میں مر گئے، کسی کا لاشا گھر میں سڑ گیا، اچھا جی، ہسبینڈ اینڈ وائف وہ بھی سے رپورٹ وہ جو آ رہے ہیں، جی وہ بھی نمبرز وہ آ رہے ہیں جو گورنمنٹ کے پاس پہنچے ہیں۔ جو پرائیویٹ گئے وہ الگ جی ہیں، جی جو جی کہیں ٹیسٹ ہی نہیں کرانے گئے، جی جو گھر پہ ہی تھے وہیں رحلت کر گئے، وہ کہیں پر اندراج بھی تو نہیں ہو رہا نا اس کا۔ بالکل، دیکھیں جو خصوصی طور پر قرا اور دیہات اور چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں، ان کا صحیح معنوں میں مشفى میں ہاسپٹل میں وہ جاتے نہیں، تو ان کا انتراج بھی نہیں ہے اور ان کی خبر بھی روحانی نہیں روحانی ہوتی ہے جو روحانی بڑے علاج دیں، روحانی روحانی علاج دیں قبلہ اس کا، کیونکہ آپ کو پورا ہندوستان بھی اس وقت سن رہا ہے، کوئی روحانی علاج دیں اس وقت۔ لوگ بہت پریشان ہیں، بہت ڈسٹرب ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی روحانی علاج دیں۔ بابرکت ترین مہینے سے ہم ان فیوز و برکات کے دستخوان سے ابھی اٹھے نہیں ہیں، بچھا ہوا ہے رحمت خدا کا یہ جی دستخوان، اس پر کوئی اسی میں سے کوئی نکال کے خوشا انسانیت کو بچانے کے لیے آگے بڑھائیں قبلہ۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت جہان انسانیت استغفار کرے، خدا سے معافی مانگے، زیادہ سے زیادہ استغفار، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے، یہ آیت کا ایک جز ہے، انی مغلوب فانتصر، اس کو ربے کے ساتھ پڑھیں، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ یہ دو۔ اللہ اکبر۔ تیسری ایک دعا مولا متقیان علی بن ابی طالب کی بہت ہی مجرب ہے، اور اس کو میں نے بہت تجربہ کیا اور لوگوں نے بھی تجربہ کیا۔ اگر اس دعا کو کم از کم 11 مرتبہ یا 100 ٹائمز اگر پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مجرب ہے، اور انسان اسے کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی سوائے خدا کے، اور وہ مرض میں بھی مبتلا ہو کے نہیں مرے گا۔ تیسری چیز جو عرض کر دوں، چوتھی چیز آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ جوانان، معصوم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص آفٹر عشاء کے بعد جب بھی وقت مل جائے 15 ٹائمز 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، معصوم فرماتے ہیں 24 آورز یعنی کل عشاء تک اس کی 110% میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور معصوم کا بھی قول ہے کہ اس کی حفاظت خدا مکمل کرے گا، اور اسے موت نہیں آئے گی کل تک۔ یعنی جیسے آج عشاء کے سبحان بعد اللہ، کسی نے پڑھ لیا تو کل عشاء تک اسے موت نہیں آئے گی، پھر عشاء کے بعد اس نے پڑھ اللہ لیا تو اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ انا انزلنا کی تلاوت کریں، بہت ہی مجرب سورہ ہے۔ اور دوسری سبحان مولا اللہ۔ متقیان کی جو دعا ہے، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت صلی سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ واہل وسلم۔ بیتہ علیہم الصلاۃ والسلام الذین اخترتہم علی علم علی العالمین، اللہم لین لی صعوبتها وحزونتها واکفنی شرها فإنک الکافی والمعفی والغالب القاہر۔ یہ عظیم دعا ہے، اس کو پڑھیں۔ یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب کی بہت ہی مجرب، السلام اور علیکم۔ اس کو میں نے خود ایک استاد محترم آیت اللہ نے بھی مجھ سے بڑی تاکید کی تھی، تو میں نے اس کو بھی تجربہ کیا، علماء نے تجربہ کیا، بہت ہی اہم یہ مشکل کشا کی دعا۔ تو پہلی چیز ریپیٹ کر دوں، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ دوسری کثرت سے۔ چیز سورۃ القلم کی آیت انی مغلوب فانتصر، اس کو آپ رب انی مغلوب فانتصر۔ تیسری چیز دعائے مشکل کشا یعنی اللہم انی اتوجہ الیک۔ چوتھی چیز 15 ٹائمز سورہ انا انزلنا ایوری ڈے آپ پڑھتے رہیے، اس کو روٹین بنا لیجئے، اس کو آپ پڑھتے رہیے۔ پانچویں چیز یہ بھی کر لیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، سو کے اٹھیں پھر آیت الکرسی پڑھ لیں، گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت خدا الکرسی اور پڑھیں۔ اہل بیت سبحان اللہ، حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس سے دیکھیں مطلب جب انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو اس کا امیون سسٹم یوں ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ نروس ہو جاتا ہے، اور اس کے توکل میں، اس کے جی ایمان میں، اس کے ایک توسل میں، تمام چیزوں میں جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے۔ تو جب اپنی پوری توجہات کو ہم خدا کی جانب رکھیں گے اور خدا کے سپرد اپنے امور کر دیں گے، تو اس سے کتنا انسان کی ایکٹیویٹی میں کتنی زیادہ نکھار آ جائے گا۔
دیکھیے میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ لا تدریب ای ارض سموت، انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا، مرنا تو ہر انسان کو ہے، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، اپنی حفاظت کرنا، سبحان اپنا خیال رکھنا، احتیاطات کرنا، ڈاکٹر کے اللہ، مطابق جو ہیلتھ سسٹم اس کے مطابق چلنا، یہ تمام چیزیں کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، تمام چیزیں بٹ خوف نہیں آنے دینا ہے، خوف جو ہے وہ خوف نہیں 50% انسان کو مار دیتا ہے۔ میں یہ دوبارہ مار ریپیٹ دیتا کر رہا ہوں، کسی بھی مرض میں آپ مبتلا ہوں، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی آپ افریڈ نہ ہو، خوف 50% انسان کو مار دیتا ہے، ہے۔ اگر خوف کھا گئے تو سمجھ لیجئے کہ مشکل ہے، کبھی بھی نہ ڈرے۔ مولا متقیہ نے امام حسن سے یہی کہا تھا کہ جنگ میں آپ کو یوں السلام لڑنا علیہ ہے، وسلم۔ دانتوں کو دبا کے لڑنا ہے، قدموں کو جما کے لڑنا ہے۔ تو اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ آپ میدان قتال میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ وائرس سے لڑ رہے ہیں، بیکٹیریا سے لڑ رہے ہیں، مرض سے لڑ رہے ہیں، آپ مسکراتے رہیے اور خدا سے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیے، انشاءاللہ اللہ سبحان پروردگار اللہ، مدد کرے گا، مگر ہمت، جرأت، شجاعت، بصالت اس کے ساتھ زندگی گزاریے، پروردگار ضرور مدد بالکل کرے گا صحیح، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ قبلہ بالکل اپنے جی پروگرام کے آخری مراحل میں جو ہے ہم داخل ہو گئے تیزی کے ساتھ، ہمارے دامن وقت میں جو ہے گنجائش محدود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک آخری پوائنٹ آپ کے ساتھ اور شیئر کر لیں، تقریباً ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت 6-7 منٹ اور رہ گئے ہوں گے کہ اگر مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو قبلہ کیا اس کو اس دنیا کے اندر اس کی سزا مل جاتی ہے؟ اور اگر ملتی ہے تو وہ سزائیں کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کوئی ارشاد اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے؟ یقیناً مومن کی علامت میں سے تو یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو جب خدا سے قریب کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بھاگتا ہے، مگر چونکہ عرفان کے درجات ہیں، اگر اس درجے پر نہیں پہنچ پایا اور اگر اس سے گناہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے نبی کے سلطان نے ارشاد فرمایا کہ ان المومن اذا عارف الذنوب ابتلا بها بالفقر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب مومن کوئی گناہ کر دیتا ہے تو پہلی سزا اسے یہ ملتی ہے کہ فقر کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، یعنی وہ فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ ڈز اٹ مین، اس کا مطلب گناہ کی وجہ سے پورٹی بھی آتی ہے، یعنی غربت آتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، اور بتاتے ہیں انسان فقر کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن كَانَ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ، اس کے بعد فرماتے ہیں چونکہ اس کے گناہ کا یہ کفارہ ہے جو اس نے کیا ہے اس مومن نے، وَإِلَّا اُبْتُلِيَ بِالْمَرْضِ، اگر یہ کفارہ نہ ہوگا تو پھر اس کو مرض میں مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی وہ مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِ، اب چونکہ یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، یعنی مومن جب گناہ کرتا ہے تو دنیا میں جو ہے اسے اس طرح کی بلیات میں یا یوں کہہ دوں کہ اس طرح کے امتحانات میں اسے جانا پڑتا ہے، لہٰذا گناہ سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد وَإِلَّا اُبْتُلِيَ بِالْخَوْفِ مِنَ السُّلْطَانِ يَطْلُبُهُ فَإِن كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ وَإِلَّا ضُيِقَ عَلَيْهِ عِندَ سبحان خُرُوجِ اللہ، نَفْسِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ۔ نبیوں کے سلطان ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن گناہ نہ کرے، ان کی حدیث کا خلاصہ جب گناہ کرتا ہے تو طرح طرح کے وہ امتحانات میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلا امتحان وہ فقیری کی طرف جائے گا، غربت کی طرف جائے گا، دوسرا امتحان یہ ہے کہ وہ بلا میں گر جائے گا، مصیبتوں میں گر جائے گا، مصیبتوں میں اس کا امتحان لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گناہ کا کفارہ اس دنیا ہی میں، اسے چونکہ جنت میں جانا ہے، مومن ہے، گریٹ پرسن ہے، لیکن چونکہ ابھی درجات اس کے اتنے بلند نہیں، اس نے کوئی غلطی، کوئی گناہ کر دیا، اب اس گناہ کا کفارہ جو ہے اسے اس دنیا میں ملنا کفارہ ہے، تو حاصل، اس لیے بالکل کفارہ ہے، اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ ضرور اپنے ذہن کے دریچے میں نوٹ کر کے رکھیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک حدیث میری نگاہ کے سامنے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کے پاس کچھ دقیقے رہ گئے ہوں تو عرض کر دیں۔ جی جی بسم اللہ بسم اللہ، ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں۔ جی، یہ بسم جوانان اللہ، اور مشاہدین آخری کلام پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت ہی امپورٹنٹ، اور اس کو آپ اپنے معاشرے میں رہ کر تجربہ بھی کرتے ہیں اور کریے گا اس کو، چونکہ یہ اس ذات کی حدیث ہے یا اس شخصیت کی حدیث ہے کہ جس کے کلام کے سامنے دنیا علم و خرد و عقلا نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ فرماتے ہیں مولا علی من عصى اللہ ذل قدرہ، جو شخص گناہ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، ذل قدرہ، تو اس کی قدر قیمت
اس کی جو فضیلت ہے یا اس کی جو منزلت ہے کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، اچھی خاصی اس کی زندگی تھی، اس کی ڈگنیٹی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ گناہ کی طرف چلا گیا۔ جب گناہ کی طرف چلا جاتا ہے تو مشکل کشا فرماتے ہیں اس کی قدر، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری بات ہے کہ اگر ہم ذلت و خوار سے بچنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہم آخرت میں بھی گناہ سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو عطا ہے۔ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے کی، بچنے کی قوت عنایت فرما، اور پروردگار اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمارے گناہوں کو پروردگار بخش دے۔ تمام مومنین و مومنات، بلکہ جہان انسانی اس وقت ایک وبا، بلا، مصیبت میں مبتلا ہے، پروردگار تجھے قائم آل محمد کا واسطہ ہے، جہان انسانیت پر رحم فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم حاجی سب فرما۔ کو مولا کا نوکر اور خادم قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، ہمارا موضوع گناہ تھا اور اس کے اوپر مختلف جہتوں کے ساتھ اس کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے زیادہ گناہوں سے اس ماہ کی بابرکت ترین ساعتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جان چھڑائی جائے، اس کو محو کیا جائے اپنے نام اعمال سے، تاکہ ہماری دعائیں بھی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور جو ہم جب اس ماہ مبارک کو ختم کریں انشاءاللہ اور اس سے آگے نکلیں، تو جو اس میں ہم نے تقوی الہی اور عبادات سے اپنے قلب کو نورانی کیا ہے، اس سے بھی ہم لطف اندوز ہو سکیں، اس سے بھی ہم فیض حاصل کر سکیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ جس طرح یہ مہینہ تیزی کے ساتھ یہ ساعتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، اس میں جو ہم نے چیزوں کو ذخیرہ کیا ہے وہ نورانیت بھی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ تمام چیزوں پر ہم نے جو ہے ناظرین مختلف جہتوں کے ساتھ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے گفتگو کی، اور پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کی جائیں۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان